अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 36। क्या हम लड़कियां पुरफरेब ख्याल रखने वाली यानी डिलूजनल होती हैं? ये सवाल दिलचस्प भी है और कदरे मुश्किल भी। डिलूजनल का लफ्ज़ सुनते ही अक्सर एक मनफी तासुर उभरता है, जैसे कोई हकीकत से दूर हो। लेकिन अगर हम इसे लड़कियों के ख्वाबों और उनकी दुनिया के पस मंज़र में देखें, तो शायद ये ख्वाबों में गुम रहना या हकीकत से बढ़कर सोचना का एक रूप है। और क्या ये ख्वाब देखना, ये हद से बढ़ी हुई उम्मीद रखना, बजाते खुद खूबसूरत नहीं? लड़कियाँ, हाँ शायद हम लड़कियाँ अक्सर दिल में एक ऐसी दुनिया बसाए रखती हैं जो बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा रोशन और हसीन होती है। हमारे ख्वाब रंगीन तितलियों जैसे होते हैं, जो कभी फूलों पर बैठते हैं और कभी आसमान की वसअतों में गुम हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेती हैं और बज़ाहिर नामुमकिन चीज़ों पर यकीन कर लेती हैं। क्या ये मासूमियत है? क्या ये खुद फरेबी है? या ये सिर्फ हमारे दिल की वो पुकार है जो दुनिया की सख्तियों को खातिर में नहीं लाती? हमारे ख्वाब सिर्फ सुंदर लिबास या शहजादे नहीं होते। हमारे ख्वाबों में खुद मुख्तारी होती है, अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, दुनिया में अपनी पहचान बनाना होता है। हम ख्वाब देखती हैं कि हम मजबूत होंगी, हम कामयाब होंगी, हम मोहब्बत करने वाली भी होंगी और अपने फैसलों की मालिक भी। इन ख्वाबों की बुनियाद अक्सर किताबों में पढ़ी कहानियों, फिल्मों में देखे किरदारों या दिल के नेहा खानों में छुपी ख्वाहिशात पर होती है। ये सच है कि कभी कभी ये ख्वाब हकीकत की कड़वी ज़मीन से टकरा कर टूट जाते हैं और यहीं से दर्द का आगाज होता है। जब वो तितलियां हकीकत की दीवारों से टकराती हैं, जब वो रंगीन गुब्बारे पंक्चर होते हैं, तो दिल में एक गहरा खला पैदा हो जाता है। ये दर्द सिर्फ टूटे हुए ख्वाबों का नहीं होता, ये दर्द उन तबक़ात का भी होता है जो दुनिया हमसे रखती है और उन पाबंदियों का भी जो हम पर लगाई जाती हैं। ये दर्द उस वक्त महसूस होता है जब हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, जब हमारे पर काट दिए जाते हैं, जब हमारे ख्वाबों का मजाक उड़ाया जाता है। लड़कियों का दर्द अक्सर खामोश होता है। ये आंसुओं में बहता है जो तकिए में जज्ब हो जाते हैं। ये मुस्कुराहट के पीछे छुप जाता है जो दुनिया के सामने सजी रहती है। ये दर्द दिल के अंदर एक बोझ बनकर रहता है, जो कभी कभी सांस लेना भी दुश्वार कर देता है। लेकिन इस दर्द में भी एक अजीब खूबसूरती है। ये दर्द हमें मजबूत बनाता है। ये हमें सिखाता है कि गिर कर कैसे उठना है। ये हमें अपने ख्वाबों से और ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत करना सिखाता है। शायद हम लड़कियां डिलूजनल होती हैं, लेकिन ये हमारा वो डिलूजन नहीं है जो हमें ज़िंदा रखता है। ये हमारे ख्वाबों की वो रोशनी है जो दर्द के अंधेरों में हमें रास्ता दिखाती है। हमारे ख्वाब और हमारा दर्द, ये दोनों हमारी शख्सियत के लाजिम व मलजूम हिस्से हैं। ये हमें वो बनाते हैं जो हम हैं और शायद इसी में हमारी असल खूबसूरती छुपी हुई है। वो खूबसूरती जो सिर्फ खूबसूरत चेहरे या लिबास में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में, ख्वाबों की परवाज में और दर्द की सच्चाई में बसती है। तो हाँ, शायद हम डिलूजनल होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा डिलूजन है जिसके बगैर ज़िंदगी बेरंग हो जाए। ये हमारे अंदर की वो दुनिया है जो बाहर की दुनिया को सहने की हिम्मत देती है और इस हिम्मत में, इस ख्वाब देखने की जिद में और इस दर्द को सहने के हौसले में एक लाजवाल हुस्न है। डाइस पर खड़ी लड़की ने अपने सामने रखी किताब बंद कर दी और हॉल में बैठी आवाम ने तालियां पीटीं। फलक वहां नहीं थी, वहां उस किताब की मुसन्निफा, हाँ वो नहीं थी। वो ऑनलाइन देख रही थी। उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी किताब लॉन्च की जा रही थी। किताब का नाम पुरफरेब था और उसकी दूसरी किताब का इंतसाब भी वही था, मोहब्बत के नाम। वो लबों पर हाथ रखे नम आंखों से ये सब देख रही थी। उसके अल्फाज बेरहम हकीकत का पर्दा फाश कर रहे थे। उसने 2.5 साल मेहनत की थी। उसकी ये किताब उसकी अब तक की सलाहियतों का निचोड़ थी।
اب دیکھنا تھا اس کتاب کو کیسا رسپانس ملنے والا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ منار کے وسیع دفتر میں دن بھر کی گہما گہمی اب قدرے تھم گئی تھی۔ کانچ کی بڑی کھڑکیوں سے باہر شہر کی روشنیاں ٹمٹمانا شروع ہو گئی تھیں۔ دفتر کا اندرونی حصہ، سجیلا فرنیچر، دیواروں پر آویزاں برانڈ کی پہچان بنتے ڈیزائن اور آرٹ پیسز، سب کچھ اس بات کا گواہ تھا کہ منار اب ایک کامیاب اور مستحکم برانڈ بن چکا تھا۔ فجر اپنے دفتر کے اندرونی حصے میں جو ایک نیم گول صوفے اور کافی ٹیبل پر مشتمل تھا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک آرام کرسی پر صفدر بیٹھا تھا جس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن تھی جو کسی اندرونی سوچ یا بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ دن بھر کی میٹنگز اور کام کی تھکن ان کے چہروں پر نمایاں تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جسے صرف باہر کی ٹریفک کا شور توڑ رہا تھا، صفدر نے کافی کا گھونٹ لیا اور بات کا آغاز کیا۔ مجھے لگتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہاشمی ٹیکسٹائل سے آگے بڑھیں۔ وہ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سجا کر بولا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا اور مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا، آگے بڑھیں؟ کیا مطلب؟ وہ تو ہمارے بہترین وینڈر ہیں، 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ وہ الجھی۔ ہاں مجھے پتا ہے اور انہوں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن میرا مطلب ہے ہمیں اب مارکیٹ کے بڑے ناموں سے کپڑا اٹھانا چاہیے۔ منار اب ایک جانا پہچانا برانڈ ہے، ہماری کریڈیبلٹی ہے، ہم بہتر ڈیلز، بہتر کوالٹی اور زیادہ ویرائٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی بات واضح کی۔ زیادہ ویرائٹی؟ ہاشم ہمیں ہر طرح کا کپڑا فراہم کر رہا ہے جو ہمیں چاہیے، کوالٹی بھی اچھی ہے اور سب سے اہم بات وہ ریلائبل ہیں، ہمیں جانتے ہیں، ہماری ضرورتیں سمجھتے ہیں، ڈیڈ لائنز پوری کرتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ریلائبلٹی اپنی جگہ، لیکن بزنس میں ہمیں مسلسل بہتری اور ترقی کے مواقع دیکھنے چاہیے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہاشمی ہمیں مارکیٹ کی سب سے بہتر قیمت اور کوالٹی دے رہے ہیں؟ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بڑے سپلائرز کو ٹینڈر جاری کر سکیں، ان سے کوٹیشنز منگوا سکیں، ان کی فیکٹریاں وزٹ کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھا تھا۔ ہاں پچھلے 2.5 سالوں میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار ہو گیا تھا، مگر فجر یوں ہی اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ نئے وینڈر کے ساتھ سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، ان کے پروسیسز، کوالٹی کنٹرول، ڈیلیوری ٹائم فریم، سب کچھ مختلف ہوگا۔ اگر ایک بھی کھیپ خراب نکل آئی یا ڈیلیوری میں تاخیر ہوئی تو ہمارا سارا پروڈکشن شیڈیول اور برانڈ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ قدرے فکر مندی سے بولی۔ یہ تو بزنس رسک ہے، ہم پراپر ایویلیویشن کر سکتے ہیں، ان کے پچھلے کلائنٹ سے ریفرنسز لے سکتے ہیں، ہم چھوٹے آرڈر سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس ڈر سے کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے ہم ایک ہی جگہ جمے رہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ایک ہی وینڈر پر مکمل انحصار کرنا بھی تو رسکی ہے، اگر کل کو ہاشمی خود کسی مشکل میں آ جائیں۔ وہ گھٹنوں پر کوہنیاں جماتے آگے کو جھکا جبکہ فجر اس کی جانب متوجہ تھی۔ مجھے پتا ہے صفدر، لیکن ہاشمی نے تو ہمارا ساتھ تب سے دیا ہے جب ہم اتنے بڑے برانڈ نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ ہے۔ مجھے یہ سوچ کر عجیب لگ رہا ہے کہ ہم صرف اس رشتے کو اس لیے ختم کر دیں گے کہ شاید ہمیں کہیں اور سے تھوڑا زیادہ فائدہ ہو جائے۔ یہ صرف تھوڑا سا زیادہ فائدے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے برانڈ کے مستقبل کی بات ہے۔ بڑے سپلائر کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، زیادہ اپ ٹو ڈیٹ فیبرکس ہوتے ہیں، وہ ہمیں انوویشن میں مدد دے سکتے ہیں اور ٹینڈر پروسیس شفافیت لائے گا۔ ہمیں یقین ہوگا کہ ہمیں بہترین ممکنہ ڈیل مل رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی بات میں وزن تھا لیکن اس کام میں کھپاہٹ بہت تھی۔ شفافیت اچھی بات ہے، لیکن ہاشمی نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شفافیت برتی ہے، ان کے ریٹ مارکیٹ کے مطابق ہیں اور ان کی کوالٹی ہمیشہ ہماری توقعات پر پورا اتری ہے۔ کیا واقعی اس وقت جب منار اتنا اچھا کر رہا ہے ہمیں اس سپلائی چین کو چھیڑنے کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی بات کو یوں ہی ٹال نہیں سکتی تھی۔ صفدر نے گہری سانس لی۔ مجھے لگتا ہے ضرورت ہے،
یہ ترقی کا اگلا قدم ہے۔ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہاشمی اچھے ہیں لیکن شاید بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور شاید خرابی کی بھی۔ مجھے ابھی بھی شدید تحفظات ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ وہ الجھ گئی تھی۔ فی الوقت وہ اس میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں کم از کم تحقیق شروع کرنی چاہیے۔ مارکیٹ میں بھی دیکھیں کون سے بڑے نام ہیں، ان کی کیا آفرز ہیں۔ بغیر دیکھے تو ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ فجر نے کافی کا ٹھنڈا ہو چکا مگ اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب صاف نظر آ رہا تھا۔ صفدر اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے جواب کا منتظر۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر شہر کی روشنیاں اب زیادہ واضح ہوئی تھیں، منار کی کامیابی کی روشنیاں، جن کا انحصار کہیں نہ کہیں اس کپڑے پر بھی تھا جو ہاشمی ٹیکسٹائل فراہم کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ریسرچ کر لو، دیکھو کون سے سپلائرز ہیں، لیکن کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لینا ہوگا، کوئی جلد بازی نہیں۔ وہ بزنس پارٹنر تھے اور انہیں ایک دوسرے کے اہم نکات پر توجہ دینی تھی۔ بالکل بغور جائزہ لیں گے۔ اس نے مسکرا کر کرسی سے پشت ٹکا لی، یوں جیسے کوئی بڑا محاذ سر کر لیا ہو۔ فجر گود میں رکھے میگزین پر دوبارہ جھک گئی۔ خاموشی ایک بار پھر لوٹ آئی، لیکن اب یہ پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی بڑے فیصلے کا بوجھ دونوں کے کندھوں پر آن پڑا ہو۔ تم آ رہی ہو نا کل؟ اس خاموشی کو پھر سے صفدر نے توڑا۔ کل؟ فجر نے بنا سر اٹھائے پوچھا۔ بھول گئیں؟ روحی کی سالگرہ ہے۔ اس نے یاد دہانی کروائی۔ او ہاں، اسے جیسے یاد آیا۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ ابھی تک اس کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ صفدر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ فجر نے تھک کر صوفے سے پشت ٹکا لی۔ صفدر نے جو پوائنٹ رکھا تھا وہ اچھا تو تھا، مگر اس پر کام بہت کرنا پڑتا۔ پتہ نہیں کسی نئے وینڈر سے ان کی اچھی بن پاتی یا نہیں۔ یہ رئیس کا آفس تھا، اونچی چھتیں، ایک دیوار پر لگی بڑی سی کھڑکی جس سے شہر کا وسیع منظر دکھائی دے رہا تھا، جدید فرنیچر، نفیس سجاوٹ، اور ہر چیز ایک منظم انداز میں موجود تھی۔ ملکہ ملون کا تاج اور اس کے ساتھ کھڑا فجر کا نائٹ میئر آج بھی اپنی جگہ پر تھے۔ رئیس کے بھاری بھرکم میز پر 2 لیپ ٹاپ کھلے ہوئے تھے۔ رئیس اپنی مخصوص آرام دہ مگر با اختیار نشست پر بیٹھا تھا۔ عمر 41 سال اور 10 ماہ، مگر شخصیت پہلے سے زیادہ فٹ اور روبدار لگ رہی تھی۔ کنپٹی کے قریب وہ چمکتے گرے بال اب کہیں کہیں داڑھی اور سر میں بھی تھے۔ جسم پہلے سے پتلا اور پھرتیلا لگ رہا تھا۔ بال پہلے سے گھنے اور سائیڈ پارٹ ہیئر اسٹائل اب بدل دیا گیا تھا۔ گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے اور داڑھی اب شارٹ باکسڈ اسٹائل میں تھی، جس سے اس کے چہرے کے نقش مزید واضح اور تیکھے لگ رہے تھے۔ چہرے پر کہیں کوئی شکن، کوئی جھری نہیں تھی۔ شفاف گندمی رنگت اس پر جچ رہی تھی۔ ڈریس شرٹ کے اوپر بٹن کھلے تھے جس سے اس کی صاف لمبی گردن واضح تھی۔ اس کے بازوؤں کی نسیں ورک آؤٹ سے پھولی ہوئی تھیں مگر زیادہ نہیں۔ وہ اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر کسی سنجیدہ چیز میں مگن تھا۔ اس کے بیٹھنے کے انداز میں ٹھہراؤ اور سکون تھا، مگر چہرے پر ہلکا سا تناؤ بھی تھا۔ مراد رئیس کے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھا تھا۔ اس کی عمر بھی اتنی ہی تھی، البتہ اس کے بال سیاہ سے زیادہ سرمئی بھی تھے اور وہ ایک عام دفتری لباس پہنے ہوا تھا۔ اس کے سامنے والے لیپ ٹاپ پر ایک آن لائن شاپنگ ویب سائٹ کھلی تھی جس پر تحائف کی مختلف تصاویر نظر آ رہی تھیں۔ وہ کافی پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ الجھن کام کی مشکل سے زیادہ اپنی نااہلی پر باس نما دوست کے طنز کی وجہ سے تھی۔ رئیس نے آنکھیں لیپ ٹاپ پر جمائے مگر آواز میں ہلکی سی کھٹک کے ساتھ کہا، کیا ہوا مراد صاحب؟ ابھی تک نہیں ملا تحفہ؟ ایک 15 سال کی بچی کے لیے یہ کون سا راکٹ سائنس ہے؟ مراد نے سر اٹھایا، پیشانی پر بل پڑے۔ تمہیں کیا پتا 15 سال کی بچیوں کے نخروں کا؟ تمہاری تو اس عمر کی بھتیجی یا بھانجی بھی شاید ہی کوئی ہو۔ میری تو 2 شادیاں رائے گاں گئیں، کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔
ورنہ آج تک تو میری بیٹی بھی 15 سال کی ہو چکی ہوتی اور مجھے پتا ہوتا کہ ان کے لیے کیا چاہیے۔ رئیس نے ایک پل کو لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر مراد کی طرف دیکھا۔ چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں یہ تو ہے، اگر تمہاری اولاد ہو جاتی تو آج وہ 15 سال کی ہوتی اور یہ عذاب مجھے نہ جھیلنا پڑتا۔ تمہارے ناکارہ پن کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں۔ غضب خدا کا، 2 گھنٹے ہو گئے مگر ان سے ایک گفٹ فائنل نہ ہوا۔ کیا منہ لے کر جاتے ہو شام میں؟ اور اگر تمہیں بھی روگ نہ لگا ہوتا اور وقت پر شادی کر لیتے تو آج تم بھی شاید ایک 15 سال کی بچی کے باپ ہوتے۔ پھر تمہیں بھی پتا چلتا کہ آج کل کی بچیاں موبائل فون کور اور پاپٹ فیجٹ کے علاوہ کن چیزوں پر مرتی ہیں۔ ساری عمر ہیرے جواہرات اور لوگوں سے سر ہی پھوڑا ہے۔ رئیس کی مسکراہٹ ذرا گہری ہوئی، جیسے وہ مراد کی چوٹ سے محظوظ ہوا ہو، پھر سر ہلا کر واپس لیپ ٹاپ پر متوجہ ہو گیا۔ زبان نہ چلاؤ، ہاتھ چلاؤ۔ کام میں مصروف ہوتے وہ پھر سے بولا۔ مجھے پتا ہوتا تو آج باپ بن کے بیٹھا ہوتا، تمہارے لیے گفٹ نہ ڈھونڈ رہا ہوتا۔ مراد زیر لب بڑبڑایا۔ اسی لمحے آفس کے دوسرے کنارے پر لگی لفٹ ٹن کی آواز کے ساتھ کھلی۔ عروزہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ڈریس پینٹ میں تھی جو اس کی سیکیورٹی ہیڈ کی حیثیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا۔ ابھی تک اسی مسئلے میں الجھے ہیں؟ لگتا ہے آج شام پارٹی میں خالی ہاتھ ہی جانا پڑے گا۔ وہ قریب آ کر رئیس اور مراد کے چہروں پر باری باری نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ انہیں لگتا ہے 15 سال کی بچی کے لیے تحفہ ڈھونڈنا 1 منٹ کا کام ہے۔ مراد کرلایا۔ عروزہ کی نظریں اب رئیس پر جم چکی تھیں اور چہرے پر موجود ہلکی پھلکی مسکراہٹ دھیرے دھیرے سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ رئیس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پرانی شناسائی اور ایک نیا مشاہدہ تھا۔ وہ جس قدر سنجیدہ تھا، عروزہ کو الجھن ہوئی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں باس۔ پتہ نہیں یہ سوال تھا یا تجزیہ۔ رئیس جو اب تک مراد سے ہلکی پھلکی نوک جھونک میں شریک تھا، عروزہ کے اچانک سنجیدہ لہجے اور الفاظ پر ٹھہر سا گیا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر عروزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان نہیں بلکہ ایک خاموش تفہیم تھی کہ بات کسی اور طرف جا رہی تھی۔ کس لحاظ سے عروزہ؟ اس کا انداز بھی اتنا بدل سا گیا تھا کہ عروزہ کو اس نے ٹھیک نام سے پکارا تھا۔ وہ واقعی الجھا ہوا تھا۔ پہلے آپ میں ایک بے فکری تھی، ایک زندہ دلی، کاروبار کو بھی جیسے کوئی کھیل سمجھتے تھے، لیکن پچھلے 2.5 سال سے آپ کی آنکھوں میں یہ گہرائی آ گئی ہے، یہ سنجیدگی، جیسے ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے ہوں۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے آپ کو یوں بدل دیا؟ رئیس کی نظریں عروزہ کے چہرے سے ہٹ کر کہیں دور خلا میں جم گئیں۔ شاندار دفتر، ساتھیوں کی موجودگی، تحفے کی تلاش، سب کچھ دھندلا گیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر 2.5 سال پہلے کا وہ منظر ابھرا جب فجر نے اس سے بچایا تھا اور اس نے خود کو کھو دیا تھا۔ اس دن اسپتال کے کمرے میں فجر کے جانے کے بعد سب بدل گیا تھا، کیونکہ وہ حساب کتاب برابر کر کے گئی تھی۔ وہ رات جسمانی درد، روح کا قبر اور فجر کا وہ جاں فروش اقدام، یہ صرف زخم نہیں تھے، یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے رئیس کے اندر کی دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اس کے ماضی نے ان دونوں کو جوڑ دیا تھا اور فجر نے خود کو اس سے الگ کر لیا۔ تم نے ٹھیک کہا، میں بدل گیا ہوں، بلکہ میں نے مکھوٹا اتار دیا ہے۔ وہ جو پہلے والا رئیس تھا نا، ہنسنے ہنسانے والا، ہر وقت فریش اور پر اعتماد نظر آنے والا، وہ ایک ضرورت تھی۔ ضرورت؟ عروزہ الجھی۔ ہاں ضرورت، ایک بزنس مین کے لیے، خاص طور پر ایک انٹرپرینور کے لیے جو اپنا نام بنا رہا ہو، اپنے قدم جما رہا ہو، اس کے لیے ایک خاص شخصیت اپنانا پڑتی ہے۔ لوگ آپ پر بھروسہ کریں، آپ کی طرف کھینچے آئیں، آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں۔ اس کے لیے وہ لاپرواہی، وہ شرارت، وہ ہنسنا ہنسانا ضروری تھا۔ وہ ایک اوڑھنا تھا تاکہ لوگ اصل رئیس تک نہ پہنچ سکیں۔ شاید میں خود بھی اس چمک دمک کے پیچھے چھپنا چاہتا تھا۔ وہ اداکار اپنے تمام کرداروں کے روپ اتار کر اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا، اور یہ زیادہ خطرناک تھا۔ تو کیا اب تمہیں اس اوڑھنے کی ضرورت نہیں رہی؟ کیا تم نے سب کچھ حاصل کر لیا؟ مراد کی آواز ابھری۔ گفٹ کہیں پس منظر میں چلا گیا۔
ان کے درمیان اب گہری گفتگو جاری تھی۔ رئیس نے مراد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی طنز نہیں، صرف ایک تلخ سچائی تھی۔ حاصل کرنا یا نہ کرنا الگ بات ہے، بات ضرورت کی ہے۔ اب مجھے اس اوڑھنے کی ضرورت نہیں رہی مراد، اس لیے نہیں کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، بلکہ اس لیے کہ میرے ماضی کے بہت سے راز اب خود بخود سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ قرض ہیں جو چکانے ہیں، کچھ ہے جو آنکھوں سے چھپا ہے لیکن آس پاس ہے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ راز؟ کیسے راز رئیس؟ اور ان کا سامنے آنا کیا یہ خطرناک ہے؟ کیا ہمیں حفاظتی اقدامات بڑھانے کی ضرورت ہے؟ ان رازوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے حال کے لیے اور شاید مستقبل کے لیے بھی کئی طرح کے خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔ کچھ لوگ جنہیں میں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا یا جنہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے ختم کر چکے ہیں، اب ان کا سر کچلنے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ قرض جو مجھے چکانے ہیں، وہ حساب جو ابھی بے باک نہیں ہوئے، وہ حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دیوار گیر کھڑکی میں کھڑا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سب مراد کے سر کے اوپر سے گزر گیا، البتہ عروضہ چوکنی ہوئی۔ کہو، کیا خبر لائی ہو؟ رئیس نے اپنے پیچھے کھڑی عروضہ سے پوچھا۔ وہ پاکستان واپس آ چکا ہے۔ عروضہ نے ٹیب آن کرتے اس پر انگلیاں چلائیں اور پھر ایک وجیح شخص کی تصویر اسکرین پر ابھری۔ ارسل برہان گردیزی پاکستان لوٹ آیا ہے۔ رئیس نے اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ عروضہ نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ مراد کی جانب بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کے کان کے قریب جھکا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم گفٹ ڈھونڈو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اس کا انداز اتنا ٹھنڈا تھا کہ مراد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ رئیس اپنی سلطنت قائم کر چکا تھا، اب بدلے کا وقت تھا۔ اب ہوگا موت کا کھیل شروع۔ ہنٹر شکار کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ یہ اگلے دن کا منظر تھا۔ فجر اپنے آفس میں تھی اور وہ بری طرح کام میں غرق دکھائی دیتی تھی۔ نئی کلیکشن کے ڈیزائن اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کھلے ہوئے تھے۔ وہ انہیں چیک کر رہی تھی اور چیک کرنے کے بعد انہیں پاس کر رہی تھی۔ اچانک اس کے میز پر رکھا ٹیلی فون بج اٹھا۔ کریڈل اٹھا کر کان سے لگایا۔ یس، مصروف سی آواز ابھری۔ وہ مجھے بتانا تھا کہ پی اے کے لیے ابھی تک کوئی مناسب ریسپانس نہیں مل رہا۔ میں کافی انٹرویوز کر چکی ہوں، بہت سارے مسائل آ رہے ہیں۔ دوسری جانب سارا تھی۔ فجر کو ایک پرسنل اسسٹنٹ کی اشد ضرورت تھی، وہ بھی ایک خاتون۔ اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، فیشن شوز کے لیے، کلائنٹ سے ملنے کے لیے۔ موجودہ حالات ایسے تھے کہ کسی خاتون کا اکیلے یا ایک اور خاتون کے ساتھ مسلسل سفر کرنا آسان نہیں رہا تھا، اس لیے اسے ایک بھروسہ مند، قابل اور ہر وقت دستیاب فیمیل پی اے کی ضرورت تھی جو اس کے ساتھ سایہ بن کر رہ سکے۔ مگر ایسی پی اے ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف ثابت ہو رہا تھا۔ کئی انٹرویوز ہو چکے تھے مگر کوئی بھی امیدوار اس کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا، یا پھر حالات کی وجہ سے سفر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ لڑکیاں سفر اور دوسرے ملکوں اور شہروں کے دورے پر راضی نہیں ہوتی تھیں اور کچھ کے والدین نہیں مانتے تھے۔ فجر نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی۔ ابھی کچھ وقت ہے، ہم مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ فون رکھنے والی تھی۔ ایک میل کینڈیڈیٹ بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ وہ کئی بار آن لائن اپلائی کر چکے ہیں اور آج تیسری بار آفس آئے ہیں، سارا نے اطلاع دی۔ نہیں، مجھے میل پی اے نہیں چاہیے، وہ کوفت سے بولی۔ اتنا زیادہ کام تھا اور ہر چیز کا خیال اسے خود ہی رکھنا پڑ رہا تھا، اس لیے اسے اب پی اے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک بار آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری جانب سے ذرا جھجک کر کہا گیا۔ سارا، وہ فجر کی ہم عمر ہی تھی پر فجر کے رتبے کا لحاظ پورا کرتی تھی، اس لیے اکثر اپنی رائے پیش کرتے وقت جھجک پڑتی تھی۔ پلیز ایک انٹرویو کر لیں، دوسری جانب سے سارا اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بولی۔ نام کیا ہے؟ اس نے سیٹ سے پشت ٹکاتے پوچھا۔ ولی اورنگزیب۔ ایک اور اورنگزیب؟ ہرگز نہیں۔ وہ فوراً سیدھا ہوئی۔
مجھے لگتا ہے آپ کو ایک انٹرویو کرنا چاہیے۔ سارا نے اپنی رائے پیش کی تو فجر نے گہری سانس لیتے اسے اندر بھیجنے کا کہا اور کریڈل رکھ دیا۔ یہ ولی اورنگزیب کا تیسرا چکر تھا۔ تیسری بار وہ فجر معراج کے آفس میں قدم رکھ چکا تھا، اس امید پر کہ شاید اس بار قسمت مہربان ہو جائے۔ پچھلی 2 بار تو وہ بمشکل آفس کے اندرونی دروازے تک پہنچ پایا تھا۔ فجر تک رسائی ناممکن تھی، مگر آج وہ فجر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی کرسی پر فجر بیٹھی تھی اور اب اس کے سامنے یہ نوجوان کھڑا تھا، ولی اورنگزیب۔ فجر کی نظریں اس کے پاؤں سے شروع ہوئیں، سیاہ چمکتے جوتے جن پر گرد کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر نگاہیں اوپر اٹھیں، گہرے نیلے رنگ کی ڈریس پینٹ اور ہلکے آسمانی رنگ کی ڈریس شرٹ جس کے کف نفاست سے فولڈ کیے ہوئے تھے، بال کتھئی اور چمکدار ایک خاص انداز میں جمے ہوئے، گردن سیدھی، کندھے چوڑے، ایک متوازن اور مضبوط فریم، اور پھر چہرہ۔ اس کی توجہ سیدھی اس کے چہرے پر گئی۔ دائیں طرف کا گال بالکل ہموار اور صاف تھا، مگر بائیں گال پر آنکھ کے نیچے سے گال پر ایک واضح نشان تھا، ٹانکوں کا ایک نشان جو ابھر کر ایک گہری لکیر بن گیا تھا۔ یہ نشان اس کی شخصیت پر ایک عجیب تاثر چھوڑ رہا تھا، جیسے کسی چاند پر کوئی داغ ہو، ایک پرکشش چہرے پر ایک گہری خراش۔ لیکن یہ برا نہیں لگتا تھا، بلکہ یہ اس کی شخصیت میں عجیب ٹھہراؤ چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی، ذہن میں عجیب سا دھماکہ ہوا۔ کوئی تھا جو یاد آیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی جس میں اس کا باقی نشان چھپ گیا تھا، بس گال پر تھوڑا ہی نظر آتا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، کسی ٹرانس کی کیفیت میں، پھر اچانک ہوش آنے پر سر جھٹک دیا۔ سامنے کھڑا یہ شخص کلین شیپ، دبلے پتلے شارٹ ٹراؤزر پہنے، کندھے پر بیگ لٹکائے اور سر پر کیپ جمائے اس لڑکے سے بالکل مختلف تھا جس کا نام ولیم جوزف تھا، جس کا آدھا چہرہ ہمیشہ کیپ میں چھپا رہتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر وہ فوراً یاد آیا تھا۔ فجر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا، وہ خود بھی اپنی چیئر پر بیٹھی رہی، ہاتھ میز پر رکھے اور سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نام ولی اورنگزیب۔ آواز گہری اور مضبوط تھی، ہاتھ میں فائل پکڑ رکھی تھی، لہجہ شستہ اور صاف تھا۔ پہلے بھی اپلائی کیا تھا؟ فجر نے پوچھا۔ لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی، بندھے بالوں میں بھی وہ اتنی ہی اچھی لگ رہی تھی۔ جی میڈم، یہ تیسری بار ہے، ولی نے بغیر ہچکچاہٹ جواب دیا۔ فجر نے اس کے چہرے کے نشان پر نظر جمائی۔ یہ نشان کیسے آیا؟ سوال غیر متوقع تھا، مگر فجر کو سیدھی بات کرنے کی عادت تھی۔ اسے اس نشان نے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لڑائی ہو گئی تھی میڈم، چوٹ لگی تھی، ٹانکے آئے تھے۔ وہ کس قدر فرما برداری سے بولا۔ فجر نے سر ہلایا، اس کی فائل دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ دیکھیں مسٹر ولی، آپ تیسری بار آئے ہیں، آپ کی ڈٹرمنیشن قابل تعریف ہے، مگر میں پہلے ہی کلیئر کر چکی ہوں، مجھے ایک فیمیل پی اے چاہیے۔ ولی کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے بجھا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ اس نے ہمت مجتمع کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ایک فیمیل پی اے کی ضرورت ہے، مگر کیا آپ نے آج کل کے حالات پر غور کیا ہے؟ اس کا انداز پر اعتماد تھا۔ فجر نے ابرو اچکایا۔ مطلب یہ کہ آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کو اکثر سفر کرنا پڑتا ہے، شہروں شہر، شاید ملکوں ملک بھی، شوز ہوتے ہیں، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، کلائنٹ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان حالات میں جب سفر کرنا خاص طور پر خواتین کے لیے بہت رسکی ہو گیا ہے، کیا ایک فیمیل پی اے آپ کے لیے اتنی مددگار ثابت ہوگی؟ ولی نے ٹھوس پوائنٹ اٹھایا۔ فجر نے ہاتھ باندھے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ، مگر مجھے ایک خاتون ہی زیادہ کمفرٹیبل رہے گی۔ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا میڈم، لیکن فرض کریں آپ کو رات گئے کسی کلائنٹ سے ملنے جانا پڑتا ہے یا کسی ایسے شہر میں ٹریول کرنا پڑتا ہے جہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ ایک خاتون پی اے کے ساتھ آپ خود بھی اسٹریس میں رہیں گی اور وہ بھی محفوظ محسوس نہیں کرے گی۔ کیا ایسے میں ایک میل پی اے زیادہ قابل اعتماد اور محفوظ آپشن نہیں ہے؟ ولی نے اپنے دلائل جاری رکھے۔
میں آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنا سکتا ہوں، آپ کے سفر کو زیادہ آسان اور کم پریشان کن بنا سکتا ہوں، وہ کام کر سکتا ہوں جو شاید ایک خاتون پی اے کے لیے مشکل ہوں۔ فجر اسے غور سے سن رہی تھی، اس کی بات میں وزن تھا، وہ خود بھی اس مسئلے سے پریشان تھی، اسے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی ہو سکے، مشکل حالات میں بھی۔ اور واقعی موجودہ حالات میں ایک خاتون کے لیے وہ رول نبھانا آسان نہیں تھا۔ میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں، میرے کام میں بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں، مجھے ایک ایسی اسسٹنٹ چاہیے جو میرے کام کو سمجھے، میرے اسٹائل کو، میرے کلائنٹس کو۔ یہ سب ایک مرد کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ فجر نے ایک اور پہلو اٹھایا۔ میڈم، قابلیت جنس کی محتاج نہیں ہوتی، اس نے اعتماد سے کہا۔ مجھے سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں محنتی ہوں اور آپ کے کام کو سمجھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ موقع تو دیں، آپ میری فائل دیکھ لیں، میری کوالیفیکیشنز دیکھ لیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ نوجوان جس کے چہرے پر لڑائی کا نشان تھا مگر آنکھوں میں عزم تھا، ایک مضبوط دلگیل دے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تیسری بار آیا ہے، اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی یہ جاب چاہتا تھا۔ شاید اس کی بات میں دم تھا، حالات واقعی اچھے نہیں تھے اور ایک قابل اعتماد میل پیے شاید اس وقت اس کی ضرورت تھی، مگر ایک مرد کو اپنا پرسنل اسسٹنٹ رکھنا، فجر کو یہ خیال ہی عجیب لگ رہا تھا۔ مسٹر ولی، میں سمجھتی ہوں آپ کی بات، مگر فجر نے کہنا چاہا مگر اس نے بات کاٹ دی۔ میڈم، آج کل کے دور میں عملیت پسندی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ ہر جگہ جا سکے، بغیر کسی خوف یا جھجک کے، جو آپ کے لیے ڈرائیونگ کر سکے، آپ کے سامان کا خیال رکھ سکے، نامناسب حالات میں آپ کے لیے سٹینڈ لے سکے۔ ایک میل پی اے یہ سب کچھ زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے، اور جہاں تک کام کو سمجھنے کی بات ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد سب کچھ سیکھ لوں گا، ولی نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں التجا نہیں تھی، بلکہ ایک پر اعتماد پیشکش تھی۔ فجر خاموش ہو گئی، اس کے دلائل نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی ضرورت اور موجودہ حالات کے تقاضے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا پرعزم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مستقبل کم از کم اس جاب کے حوالے سے فجر کے اگلے لفظ پر منحصر تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں الجھن تھی۔ اس کی ایک ہاں یا نہ اگلے کا بہت کچھ بگاڑ اور سنوار سکتی تھی۔ سوری مسٹر ولی، آپ جا سکتے ہیں، وہ کسی پیشہ ورانہ انداز میں بولی، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا۔ انف، فجر کی تیز آواز گونجی۔ کہا نا نہیں، اب جائیں یہاں سے۔ اس کا ارادہ نہیں تھا سخت رویہ اپنانے کا، مگر سامنے کھڑا وہ شخص پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس کی جھاڑ سن کر پل بھر وہ رکا، ہونٹ آپس میں پیوست کیے، ایک نظر فجر پر ڈالی۔ یہ نظر گہری اور سرد تھی۔ پھر وہ لمبے ڈگ بھرتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فجر نے سانس بحال کیا۔ میل پیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ ایک اور اورنگزیب تو ہرگز نہیں۔ وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ آج اسے جلد کام نپٹانا تھا اور شام میں صفدر کی طرف بھی جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی توجہ کام پر مرکوز کر دی۔ لیکن ذہن میں ابھی تک وہ چہرہ گھوم رہا تھا جو جانا پہچانا تھا مگر بالکل مختلف شخصیت۔ ہاں، چہروں جیسے چہرے ہوتے ہیں، جیسے اس کا تھا، منار جیسا۔ پھر اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات تھی؟ البتہ دل میں عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ یہ منظر ہے ڈی ایچ اے لاہور کے ایک پوش علاقے کا، جہاں اس وقت روحی ولا کے نام سے بنا یہ محل نما گھر سجا ہوا تھا اور اندر ایک پروقار سالگرہ کی تقریب چل رہی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ مارچ کی ہلکی پھلکی ٹھنڈ بھی ماحول میں سرایت کرنے لگی تھی۔ مرسیڈیز کا سیاہ ماڈل گھر کے وسیع پورچ کے سامنے آ کر رکا اور پھر گیٹ کھلا تو گاڑی اندر چلی گئی۔ گاڑی پارک کر کے فجر باہر نکلی۔ اس نے سرخ اور سبز رنگ کا خوبصورت سوٹ زیب تن کا رکھا تھا، سرخ لانگ شرٹ اور اس کے ساتھ ٹراؤزر تھا۔ شرٹ کے گلے اور بازوؤں پر نفیس سبز کڑھائی کا کام تھا جو لباس کو خاص بنا رہا تھا۔ سبز رنگ کا دوپٹہ خوبصورتی سے اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔
اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور ہیزل آنکھوں پر چشمہ لگا تھا جو اس نے اٹھا کر بالوں میں جما لیا۔ کانوں میں سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس جگمگ کر رہے تھے اور کلائی میں نازک سی بریسلیٹ تھی۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ اس مشرقی حلیے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیروں میں پہنی سرخ ہیل اس کے چلنے کے انداز کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں مہکتے پھولوں کا بکے تھا جبکہ دوسرے میں ایک خوبصورت سنہری رنگ کا گفٹ پیک تھا جو وہ صفدر کی چھوٹی بہن کے لیے لائی تھی جس کی آج سالگرہ تھی۔ گیٹ پر موجود خدمت گار نے فوراً آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر اندر اطلاع دی۔ مسٹر اور مسز حسین یعنی صفدر کے والدین خود پورچ میں اس کا استقبال کرنے آئے۔ ان کے چہروں پر فجر کے لیے احترام اور اپنائیت صاف ظاہر تھی۔ انہوں نے گرم جوشی سے فجر کا استقبال کیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر کے اندر تقریب ہال کی طرف لے گئے۔ اسی گھر کے ایک کونے میں بنے بڑے سے روم میں اس وقت صفدر اور اس کا بڑا بھائی صدام تھے۔ وہ دونوں تیار ہو رہے تھے۔ کمرے میں روشنی تھی اور باہر تقریب کا شور مدھم سا سنائی دے رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد صدام صفدر کی طرف پلٹا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ کافی پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ صفدر جو فون پر مصروف تھا اس نے سیل فون سے نظر ہٹائے بغیر کہا، ہاں بولو، اب کیا نیا شوشہ چھوڑنا ہے؟ شوشہ نہیں، سیریس بات ہے، صدام نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ مجھے فجر پسند ہے۔ صفدر کا سیل فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے جھٹ سے سر اٹھا کر صدام کو دیکھا۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ کیا فجر پسند ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اسے اپنے سے 3 سال بڑے صدام پر افسوس ہوا۔ اس کی بات سن کر صدام ہنسا۔ ہاں یار، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی لگتی ہے مجھے، سوچ رہا ہوں اسے پروپوز کر دوں۔ صفدر اپنی کرسی سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پروپوز کر دوں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ کسے پروپوز کرنے چلے ہو؟ فجر معراج کو؟ ہاں، فجر معراج کو، اور کون فجر ہے؟ صدام نے آرام سے جواب دیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ تم نے تو ویسے بھی بہن بنایا ہوا ہے اسے، مجھے پسند ہے تو کرنے دو نا پروپوز۔ مسئلہ مجھے نہیں، تمہیں ہوگا، صفدر نے غصے سے کہا۔ تمہیں پتا بھی ہے فجر کیا چیز ہے؟ وہ ڈائن ہے، ڈائن۔ صدام نے کندھے اچکائے۔ اچھا، کیسے ڈائن ہے؟ وہ تو اتنی سلجھی ہوئی انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے، موم ڈیڈ بھی اسے پسند کرتے ہیں، ابھی دیکھا نہیں کیسے ویلکم کرنے گئے ہیں۔ ان کی بات الگ ہے، وہ میری بزنس پارٹنر ہے، ان کی نظر میں اس کی ویلیو ہے، لیکن تم اس سے شادی کا سوچ رہے ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ اصل میں وہ کیا ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، ایسی غلطی مت کرنا، صفدر نے جیسے منت کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو ابھی باہر سے نظر آ رہی ہے اندر سے بالکل ویسی نہیں ہے، اس کی مسکراہٹ پر مت جانا، اس نے تنبیہ کی۔ اور مجھے تو اس میں اپنا مطلب بھی نظر آ رہا ہے، صدام نے پراسرار انداز میں کہا۔ کیسا مطلب؟ صفدر کی تیوری چڑھی۔ بزنس کا مطلب، صدام نے آرام سے بتایا۔ تم لوگوں کا بزنس کتنا اچھا چل رہا ہے، اگر وہ ادھر ہمارے گھر آ گئی نا تو وہ بزنس بھی ایک طرح سے ہمارا ہی ہو جائے گا۔ ہمارے فیملی بزنس کے ساتھ مل کر ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ صفدر نے ماتھا پیٹ لیا۔ وہ کتنا بے وقوف تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ حیرت ہے تم پر، تو پیسوں اور بزنس کے لیے اس ڈائن سے شادی کرو گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور تمہیں لگتا ہے وہ اپنا بنا بنایا بزنس جس میں اس کا اتنا پیسہ اور محنت لگی ہے ایسے ہی تمہارے حوالے کر دے گی؟ اتنی سیدھی نہیں ہے وہ۔ کیوں نہیں کرے گی؟ صدام نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ تم نے ہی بتایا تھا وہ بیوہ ہے، اس کا نکاح ہوا تھا اور شوہر مر گیا، اکیلی ہے، اسے بھی تو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ میری شکل اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، سیٹ ہوں، وہ فوراً ہاں کر دے گی۔ اور ویسے بھی خاندان میں ایک پڑھی لکھی بزنس وومن بہو آئے گی تو عزت بڑھے گی نا۔ اس کی بات سن کر صفدر کو تعصب ہوا۔ اس نے افسوس سے گردن ہلائی۔ تم نا بالکل اندھے ہو گئے ہو، یا تم جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رہے ہو؟ سہارا، فجر کو سہارے کی ضرورت، وہ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سہارا ہے،
وہ اتنی مضبوط اور ذہین لڑکی ہے کہ اچھے اچھوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے۔ وہ بیوہ ہے تو کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے مرد کا غم لے کر بیٹھی ہے اور کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ چل دے گی۔ پھر وہ صدام کی جانب جھکا۔ صدام، میری بات غور سے سنو۔ میں نے اس کے ساتھ پڑھا ہے، کام کیا ہے، میں اس کی سوچ جانتا ہوں۔ وہ ایسی ویسی بالکل نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے پروپوز کیا نا تو دو کام ہوں گے۔ کیا تو وہ تمہیں اتنے برے طریقے سے انکار کرے گی کہ تمہاری ساری ہیرو پنتی نکل جائے گی، یا پھر وہ کوئی ایسا چکر چلائے گی کہ ہم سب پھنس جائیں گے۔ وہ اتنی آسانی سے اپنی بزنس یا لائف کا کنٹرول کسی کو نہیں دیتی۔ وہ واقعی ڈائن ہے۔ اس کی بات سنتے ہی صدام اکڑ گیا۔ زیادہ فلمی نہ بنو، یہ سب تمہاری بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ شاید تمہاری اس سے بنتی نہیں نا، اس لیے ایسے بول رہے ہو۔ مجھے اچھی لگتی ہے، میں بات کروں گا۔ مجھے تو نہیں لگتی وہ ایسی، میں ہینڈل کر لوں گا۔ صفدر نے جب دیکھا کہ صدام کسی صورت مان نہیں رہا، اس نے ایک گہری سانس لی جیسے ہار مان لی ہو۔ وہ کھڑا ہوا اور صدام کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور افسوس تھا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں سننی نا میری بات، نہ سنو، صفدر نے سرد لہجے میں کہا۔ کر لو جو کرنا ہے، اپنی منمانی کر لو۔ وہ دروازے کی طرف مڑا، پھر رکا اور پلٹ کر صدام کو دیکھا۔ اس کی آواز اب سخت اور حتمی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا صدام، جو بھی ہوگا نا، جو نتیجہ نکلے گا اور فجر جو تمہارے ساتھ کرے گی نا، اس سب کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ بعد میں میرے پاس آ کر مت رونا۔ یہ کہہ کر صفدر تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گیا۔ صدام وہیں بیٹھا رہا، صفدر کے جانے کی سمت دیکھتا ہوا۔ اس کے چہرے پر تذبذب اور تھوڑی سی فکر آئی، لیکن پھر اس نے خود کو جھٹکا دیا، جیسے صفدر کی باتوں کو اہمیت نہ دی ہو، اور دوبارہ فجر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک دروازے پر صفدر کا چہرہ نمودار ہوا۔ اور ہاں، اسے پروپوز کرنا ہو تو گھٹنوں پر آنا، شاید وہ مان جائے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت تھی۔ وہ پھر غائب ہو گیا، جبکہ صدام کا اعتماد یکلخت ہی بڑھ گیا۔ باہر سے تقریب کا شور اب پہلے سے زیادہ بلند سنائی دے رہا تھا۔ صفدر کے جانے کے بعد صدام کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، سوچوں میں گم۔ ادھر ہال اور بیک یارڈ میں تقریب اپنے عروج پر تھی۔ مدھم موسیقی بج رہی تھی اور لوگ گروپس میں کھڑے محفل جما رہے تھے۔ فجر اس وقت ہال کے ایک جانب کھڑی تھی، جہاں سے وسیع لان کا خوبصورت نظارہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نارنجی رنگ کے مشروب کا گلاس تھا۔ وہ مسز حسین سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ مسز حسین کی آنکھوں میں اس کے لیے واقعی محبت اور فخر تھا۔ اور سناؤ صفدر بیٹا، کام کیسا چل رہا ہے؟ صفدر بتا رہا تھا بہت پریشر ہے آج کل۔ مسز حسین نے شفقت سے پوچھا، شاید ان کی اس شفقت میں بھی کوئی مطلب چھپا تھا۔ فجر مسکرائی، جی آنٹی، بس اللہ کا کرم ہے۔ پریشر تو ہے لیکن اب سیٹل ہو گیا ہے کافی کام۔ مسز حسین کچھ اور پوچھنے ہی لگی تھی کہ ہال کے مرکزی دروازے پر ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ ہال میں ایک لمحے کو جیسے سرگوشیوں کا شور بلند ہوا اور پھر دب گیا۔ دروازے سے جو شخصیت داخل ہوئی وہ رئیس اورنگزیب تھا۔ اس کے ساتھ ایک جانب عروضہ اور دوسری جانب مراد عالم تھا۔ رئیس اس وقت کافی رنگ کے لباس میں تھا، ڈریس پینٹ اور شرٹ، اور سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کے چوڑے کندھوں پر کسی فریم کی طرح جچ رہی تھی۔ گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، جیسے انگلیوں سے سیٹ کیا گیا ہو، اور روشنی پڑنے پر چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور خود اعتمادی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، اس کی پہلی نظر سیدھی فجر پر پڑی۔ ہال میں اتنے رنگا رنگ مغربی لباسوں کے بیچ سرخ رنگ پہنے فجر مشرقی حلیے میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بڑھتی ہوئی خنک کی وجہ سے اس نے دوپٹہ کندھوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چشمہ اتر چکا تھا اور روشن قندیلوں کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ رئیس اسے دیکھ کر وہیں دروازے کے پاس ہی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ 2.5 سال کا عرصہ، 2.5 سال، یہ وقت تھوڑا نہیں تھا۔ ان 2.5 برسوں میں ان کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی،
کبھی آمنا سامنا ہوا بھی تو کسی آفیشل تقریب میں جہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے، لیکن فجر نے اسے ہمیشہ ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے رئیس اورنگزیب نام کا کوئی شخص اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ وہ اس کے قریب سے گزر جاتی، لوگوں سے بات کرتی، ہنستی، مسکراتی، مگر کبھی پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں۔ اس بات نے رئیس کو اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سخت، خاموش اور زیادہ پراسرار ہو گیا تھا۔ ادھر فجر خود 2.5 سال پہلے والے اس خوفناک حادثے سے آج تک خوفزدہ تھی۔ پیرس میں رئیس پر ہونے والا حملہ، اسے لگتا تھا جیسے وہ ایک منحوس سایہ ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا قرض ہونا ولیم کے بعد مزید کسی کی جان لے، خاص طور پر رئیس کی جان، جو خود کو اس کا مسیحا کہتا تھا۔ اسی لیے اس نے رئیس اورنگزیب کے وجود کو اپنی زندگی سے بالکل نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر قائم رہی۔ اور آج اس ہال میں اچانک دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ وقت جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ 2.5 سال کی خاموشی، نظر انداز کرنے کی کوششیں، دل میں دبے نفرت کے جذبات، سب کچھ اس ایک پل میں سطح پر آ گیا۔ شناسائی کے رنگ ابھرے، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، بہت اچھے سے پہچانتے تھے۔ ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن کچھ اور تھا جو کبھی مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن پھر اگلی ہی سانس اجنبیت چھا گئی۔ فجر کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری، وہی جان بوجھ کر اختیار کی گئی اجنبیت لوٹ آئی۔ وہ ایک پل تھا، وہ ایک پل ایسا تھا کہ رئیس اپنی جگہ ساکت رہ گیا، ایک مجسمے کی طرح۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ بکھرا، اور فجر نے بغیر کسی تاثر کے بڑی آہستگی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ مسز حسین سے دوبارہ بات کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پچھلے 2.5 سالوں میں وہ جتنا اپنی طور پر زچ ہوا تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ اس نے فجر پر پل پل نظر رکھی۔ وہ جانتا تھا وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کاسٹیوم ڈیزائنر سے کامیاب شخصیت بنتے دیکھا، اور جہاں کہیں کوئی چھوٹی سی بھی مصیبت یا مشکل اس کے راستے میں حائل ہوتی نظر آئی، رئیس نے وہ ایسے ہٹا دی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ جتنا وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، اتنا ہی شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا اسی لمحے کھڑے کھڑے اس لڑکی کی جان لے لے جس نے اس کے دل و دماغ کو یوں جکڑ رکھا تھا۔ پچھلے 2.5 سالوں میں منار معراج کا خیال بھی نہیں آیا۔ وہ پس منظر میں چلی گئی تھی، کیونکہ جیتی جاگتی فجر معراج اس کے سامنے تھی۔ مگر کیا وہ اس کی جان لے پائے گا؟ وہ لڑکی جس نے 2.5 سال بعد صرف ایک نظر سے اسے ساکت کر دیا تھا، کیا وہ واقعی اس کی جان لینے کی ہمت کر سکے گا؟ سوال ہوا میں معلق رہ گیا۔ اسے تھرل چاہیے تھا۔ اس نے فجر نامی تھرل کی خواہش کی تھی، مگر یہ تھرل ایسا ہوگا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ خوش آمدید اورنگزیب صاحب۔ مسٹر حسین مسکرا کر اس کی جانب بڑھے اور اسے گلے لگایا تو اس کا سکتہ بھی جیسے ٹوٹ گیا۔ وہ اب مسکرا مسکرا کر مہمانوں سے مل رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، جہاں جاتا تھا رونق بڑھ جاتی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور مارچ کی خنکی فضا میں رچی بسی تھی۔ فلک عالمگیر کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو رات کی خاموشی کو اور بھی نمایاں کر رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن تھی اور اس پر رئیس اورنگزیب کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تصویر میں وہ بے حد کیجول حلیے میں تھا، ایک بیگی پینٹ، سفید گول گلے والی ٹی شرٹ اور اس کے اوپر گہرے نیلے رنگ کی بٹن ڈاؤن شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گلاسز اس کے ہاتھ میں تھے جو شاید ابھی ابھی اتارے گئے تھے۔ اس کی شارٹ باکس بیئرڈ جس میں کہیں کہیں چاندی کے تار چمک رہے تھے، اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ رئیس اس تصویر میں کسی کے بھی دل کے تار چھیڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ تصویر اس کے ایک حالیہ شوٹ کی تھی جو اس نے گلاسز کے ایک برانڈ کے لیے 1 مہینے پہلے کروایا تھا، اور یہ فوٹوز اس کے آفیشل اکاؤنٹ پر اپلوڈ تھیں۔ فلک آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گھونگھریالے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں سے سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم اداسی اور ایک گہری محبت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کی دوسری کتاب آج شائع ہو چکی تھی، ایک ایسی کتاب جسے اس نے ایک بار پھر اسی شخص کی محبت کے نام کیا تھا جس نے اسے 13 سال کی منگنی کے بعد ٹھکرا دیا تھا۔ اس کی نظریں بار بار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جم جاتیں، گویا وہ تصویر سے گفتگو کر رہی ہو۔
اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور فاخرہ بھابی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی نظر سیدھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پڑی اور رئیس کی تصویر دیکھ کر انہوں نے تعصب سے ماتھا پیٹ لیا۔ حد ہے فلک! فاخرہ کی آواز میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ تم آج بھی اسی شخص کے خواب دیکھتی ہو، اسی شخص کے جو تمہیں 13 سال کی منگنی کے بعد ٹھکرا چکا ہے۔ فلک نے آئینے سے نظر ہٹا کر فاخرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اٹل یقین تھا۔ محبت اپنے راستے نہیں بدلتی بھابی، اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ ہاں، وہ اس کا نام نہیں لیتی تھی، اس کا ذکر بھی خاندان میں ممنوع تھا۔ وہ اسے مہینوں مہینوں نہیں دیکھتی تھی، مگر جب وہ سامنے آ جاتا تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری یہ اٹل محبت اس کا راستہ بدل دے گی؟ فاخرہ نے طنز کیا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور تم ہو کہ وہیں کھڑی ہو جہاں وہ تمہیں چھوڑ گیا تھا۔ میں بھی آگے بڑھائی ہوں۔ دیکھیں، دوسری کتاب شائع ہو چکی ہے، لوگ سراہ رہے ہیں، پڑھنے والے میری ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آگے بڑھ آئی ہوں، ہاں، مگر دل وہیں ٹھہر گیا ہے۔ اس کا لہجہ آخر میں دھیما ہو گیا۔ 26 سالہ فلک کا حسن پہلے سے بھی 2 آتشہ ہو چکا تھا۔ بس کر دو فلک، اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ 26 کی ہو چکی ہو، اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو۔ بابا سائیں تمہاری جلد شادی کرنے والے ہیں۔ فاخرہ نے اسے کھینچ کر حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ دیکھو اس شخص کو، فلک نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں عجیب سی کشش تھی۔ اس شخص سے کون محبت نہیں کرے گا؟ اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، وہ سب کچھ جو وہ ہے۔ بس کر دو فلک! فاخرہ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ صرف ایک تصویر ہے، ایک برانڈ کے لیے پوز کیا ہوا چہرہ۔ تم ایک آئیڈیلائزڈ شخص سے محبت کر رہی ہو جو شاید حقیقت میں موجود ہی نہیں۔ نہیں، فلک نے انکار میں سر ہلایا۔ میں اس کی تنہائی سے محبت کرتی ہوں، اس کی اچھائی سے، اس کے اخلاق سے، اس کی باتوں سے۔ یہ سب کچھ تصویر میں نظر نہیں آتا، لیکن میں اسے جانتی ہوں۔ تم اسے نہیں جانتی فلک، لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ دکھتے ہیں۔ فاخرہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اور ویسے بھی محبت میں صرف ایک شخص کا اٹل ہونا کافی نہیں ہوتا، دوسرے شخص کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے، اور وہ شخص واضح طور پر تمہیں نہیں چاہتا۔ فلک خاموش ہو گئی۔ فاخرہ کی باتیں کڑوی سچائی تھیں، مگر دل کہاں مانتا تھا؟ جس لڑکی نے لڑک پن سے صرف ایک ہی شخص کے خواب دیکھے ہوں، اس کے چھوڑ دینے پر وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ عزت نفس پیاری تھی، وہ اس کے راستے سے ہٹ چکی تھی، مگر دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر فاخرہ نے ایک لمبی سانس لی، گویا بحث کو یہیں ختم کرنا چاہتی ہو۔ اچھا سنو، پبلشر آ گیا ہے، تمہاری کتابوں کے ساتھ تمہارے فینز بےتاب ہیں آٹوگراف کے لیے۔ چلو اب یہ رئیس اورنگزیب کی دنیا سے باہر آؤ اور حقیقت کی دنیا میں قدم رکھو، جلدی باہر آؤ۔ فلک نے ایک آخری نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈالی، پھر ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور فاخرہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر حقیقی دنیا اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ دنیا جہاں اس کے لفظوں کو سراہا جا رہا تھا، چاہے اس کے دل کی داستان ادھوری ہی کیوں نہ رہ گئی ہو۔ محل نما گھر کے سرسبز لان میں رات کے کھانے کی پروقار تقریب جاری تھی۔ مدھم روشنیوں میں چمکتے فانوس اور پھولوں کی دلکش سجاوٹ ماحول کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ مہمان، جن میں شہر کی معزز شخصیات شامل تھیں، خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران جو اپنے سرخ جوڑے میں ملبوس شان و شوکت کا مجسمہ نظر آ رہی تھی، اس کا دوپٹہ نفاست سے اس کے شانوں کے گرد پھیلا ہوا تھا، وہ ایک کونے میں بنے چائے کے اسٹال پر موجود تھی اور نہایت انہماک سے اپنے لیے چائے کپ میں انڈیل رہی تھی کہ تبھی خوشبوؤں کا ایک جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ یہ خوشبو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ رئیس تھا جو فجر کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، اپنے لیے دوسرے کپ میں چائے نکالنا شروع کی۔ اس کی نظریں فجر پر جمی ہوئی تھیں۔ ہیلو آرٹ کی دیوی، اس نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا۔ فجر نے دھیرے سے پلٹ کر رئیس کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی، جیسے وہ اس کی موجودگی سے قطعی طور پر متاثر نہ ہوئی ہو۔ یاد ہوں بھی یا زمانے کی گرد نے میرے نقوش دھندلا دیے ہیں؟ اس کے لہجے میں ایک مخصوص طنز تھا، جیسے وہ فجر کے رد عمل سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری واضح تھی۔ جب ایک عورت کی ہٹ دھرمی ایک مرد کی انا سے ٹکراتی ہے تو پھر کوہرام برپا ہوتا ہے، اور فجر کی بے نیازی رئیس اورنگزیب کو یہ کوہرام برپا کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ جن سے میرے حساب برابر ہو جائیں میں انہیں یاد رکھنے کی زحمت نہیں کرتی۔ اس نے ایک وار میں رئیس کی انا کو پھر سے چور چور کیا۔ رئیس کے ہونٹوں کی ہلکی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گفتگو کڑوی ہونے والی تھی۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پلڑا تو اب بھی میرا ہی بھاری ہے۔ حساب برابر ہونے میں ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور پہیلی بجھائی۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تم بھول گئیں کہ اگر میں نے تمہیں اسپانسر نہ کیا ہوتا تو پیرس فیشن شو کے خواب ادھورے رہ جاتے، اور آج تم وہ نہ ہوتی جو تم ہو؟ وہ اب اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ عورت ٹوٹتی کیوں نہیں تھی، جھکتی کیوں نہیں تھی۔ 2.5 سال کم تو نہیں ہوتے؟ کیا اسے کبھی رئیس کا خیال نہیں آیا تھا؟ سوال اسے ڈستے تھے۔ فجر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس اسے ماضی کی یاد دلا کر اسے توڑنا چاہے گا۔ اسپانسرشپ ایک بزنس ڈیل تھی اورنگزیب صاحب، جو آپ نے میرے ساتھ نہیں لکس کے ساتھ کی تھی۔ کوئی احسان نہیں، آپ نے ایک ابھرتی ہوئی صلاحیت پر سرمایہ کاری کی اور یقیناً اس کا منافع بھی وصول کیا۔ جہاں تک میرے آج کے مقام کا تعلق ہے وہ میری محنت، میری لگن اور میرے ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے۔ آپ کے چند لاکھ روپے میری کامیابی کی ضمانت نہیں تھے۔ اس نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے رئیس صاحب اس کے راستے میں حائل تھا۔ چند لاکھ؟ اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ چہرے پر استہزاء تھا۔ تمہیں شاید یاد نہیں کہ اس چند لاکھ کی وقت پر فراہمی نے تمہیں کس دلدل سے نکالا تھا۔ وہ چند لاکھ نہ ہوتے تو تمہارے ڈیزائنز شاید کسی مقامی درزی کی دکان پر ہی دم توڑ دیتے۔ پیرس تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے لہجے میں اب واضح طور پر تفاخر جھلک رہا تھا۔ دلدل تو آپ جیسے لوگوں کی سوچ میں ہوتی ہے اورنگزیب صاحب۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور آرٹسٹ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ہاں، آپ کی اسپانسرشپ ایک سیڑھی ضرور تھی، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ایک سیڑھی کافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمت، حوصلہ اور خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے، جو خوش قسمتی سے مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ خود اعتمادی، یا اسے تکبر کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس نے چائے کا اگلا گھونٹ بھرتے طنزیہ انداز میں کہا۔ ویسے سنا ہے آج کل بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو۔ بھول گئی وہ دن جب تم کچھ نہیں تھیں؟ فجر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہوا، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور جہاں تک تکبر کی بات ہے تو وہ آپ کی شخصیت کا خاصا معلوم ہوتا ہے۔ ودی کا بادشاہ بننے کا شوق شاید ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا لقب استعمال کیا جو رئیس کے مخالف اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رئیس کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی وہ اس کی ذات سے اتنی بھی انجان نہیں تھی۔ یہی خیال کتنا اچھا تھا۔ اور تم ملکہ ملون؟ اس نے بھی جوابی وار کیا۔ سنا ہے تمہارے ساتھ کام کرنے والے اکثر تمہارے خاص رویوں کا شکار رہتے ہیں۔ حساب کتاب برابر کرنے کی یہ تمہاری عادت تو پرانی ہے۔ میں اصول پسند ہوں اور میرے اصول بہت واضح ہیں۔ محنت کرو، ایماندار رہو اور کسی کا حق مت مارو۔ جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اسے میرے ساتھ چلنے میں دقت ضرور ہوتی ہے۔ اور ہاں، میں اپنا حساب کتاب ہمیشہ صاف رکھتی ہوں، چاہے وہ مالی ہو یا اخلاقی۔ کیا ادائے بے نیازی تھی! اس بار اس نے بھی چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ فجر، معراج اور اخلاقیات، یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے شیطان کا پاکیزگی پر لیکچر دینا۔
اس نے خباثت سے قہقہا لگایا۔ تمہاری کامیابی کی سیڑھیاں کتنے لوگوں کے ارمانوں کا خون کر کے بنی ہیں، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس کا اشارہ سونیا سلطان کی جانب تھا۔ لوگوں کے ارمانوں کا خون کرنا میرا نہیں، آپ کا وتیرہ ہے۔ میں نے تو صرف اپنے خوابوں کی پیروی کی ہے، اور اگر میرے خوابوں کی تعبیر کسی کو ناگوار گزری ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ آپ کو شاید یہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی سلطنت خود بنائی ہے، اور اس سلطنت کی میں بلا شلکت غیر ملکہ ہوں۔ وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر بات کا جواب اس کے پاس تھا، ہر تیر وہ ذہن میں بھگو کر واپس مار رہی تھی۔ سلطنت؟ اس نے حقارت سے کہا۔ کاغذی سلطنتیں زیادہ دیر قائم نہیں رہتیں بی بی، اور تمہاری تو بنیادیں ویسے بھی کھوکھلی ہیں۔ ایک جھٹکا اور سب کچھ زمین بوس۔ یاد رکھنا، جس ہاتھ نے تمہیں بنایا ہے وہی ہاتھ تمہیں مٹا بھی سکتا ہے۔ اس کی آواز میں اب واضح دھمکی تھی، لیکن اس کی باتیں نہ سمجھ آنے والی تھیں۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، اس کی شاندار شخصیت کو۔ دل میں نفرت کا طوفان اٹھا۔ پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ غلط فہمی میں مت رہیے گا مسٹر رئیس اورنگزیب صاحب، مجھے کسی نے نہیں بنایا، میں نے خود کو تراشا ہے، اور مٹانے کی دھمکی تو دور کی بات، اب تو آپ مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ وقت گزر گیا جب آپ کا نام سن کر میں آپ کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کرتی تھی۔ اب تو آپ کا وجود میرے لیے ایک بھولی بسری یاد سے زیادہ کچھ نہیں، اور جہاں تک حساب برابر کرنے کی بات ہے تو فکر نہ کریں، بہت جلد وہ بھی ہو جائے گا، سود سمیت۔ فجر نے اپنا چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ اس نے رئیس کو ایک آخری معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر دھیرے سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، اپنے پیچھے ایک تناؤ بھری خاموشی اور رئیس کے چہرے پر پیچیدہ تاثرات چھوڑ گئی۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ لان میں موسیقی کی مدھر دھنیں گونج رہی تھیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی تپش اس ماحول میں بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ حساب کتاب کا یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ شاید ایک نئے، زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ کچھ دیر بعد کا منظر تھا۔ فانوسوں کی دھیمی روشنی شبنمی گھاس اور مہنگے قالینوں پر ایک پراسرار سی چمک بکھیر رہی تھی۔ خوشبوؤں کا رقص فضا میں جاری تھا، جس میں رات رانی کی مہک گلابوں کی مہک سے گلے مل رہی تھی۔ تقریب اب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زیادہ تر مہمان جا چکے تھے، صرف چند قریبی اور میزبان موجود تھے۔ فجر جو کب سے یہاں سے نکلنے کو بےتاب تھی، مگر مسز اور مسٹر حسین کی پرخلوص اصرار پر رکی ہوئی تھی۔ ایک ضروری فون کال سننے کے لیے نسبتاً ایک پرسکون گوشے کی تلاش میں نکل آئی۔ سرخ لباس میں وہ کسی دہکتے انگارے کی مانند لگ رہی تھی، جبکہ مضبوطی سے بندھے ہوئے بال اس کے چہرے کے نئے نقش کو نمایاں کر کے اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہے تھے۔ اس کی گہری ہیزل آنکھیں فون پر بات کرتے ہوئے کبھی سوچ میں ڈوب جاتی اور کبھی چمک اٹھتی۔ جیسے ہی اس نے کال ختم کی اور پلٹنے لگی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی چیخ ابھرتے ابھرتے حلق میں گھٹ گئی۔ عین اس کے پیچھے ایک مجسمے کی طرح صدام کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا ایک خوبصورت پھول تھا۔ صدام نے اسے دیکھ کر ایک روایتی ہیلو کہا، جس میں ایک مسکراتی ہوئی خود اعتمادی تھی۔ فجر کی تیوری چڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کے سائے لہرائے۔ وہ فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر صدام نے اسے مخاطب کیا۔ فجر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فجر کچھ کہتی، اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاب کا پھول اس کے سامنے کیا۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی فجر نے ایک گہرا لمبا سانس لیا، جیسے کسی غصیلے طوفان کو خود میں سمو رہی ہو۔ اس نے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے اور صدام کو اپنی گہری ہیزل آنکھوں سے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں بیک وقت حیرت، ناگواری اور تمسخر تھا۔ ایک جانب صفدر اور روحی کھڑے یہ سارا منظر ایک تماشے کی طرح دیکھ رہے تھے۔ لان کے دوسرے سرے پر، جہاں روشنی قدرے کم تھی، رئیس مراد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نظر اس ڈرامے پر پڑ چکی تھی، اور اب وہ دونوں وہیں کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جلتا ہوا تاثر تھا۔ اگلے چند لمحے
اس کے لیے بہترین تھے۔ میں تب تک کسی پروپوزل کو اہمیت نہیں دیتی جب تک پروپوز کرنے والا گھٹنوں پر نہ آئے۔ اس کی آواز سپاٹ تھی، البتہ آنکھوں میں چنگاری ابھری۔ تو یہ وجہ تھی اسے یہاں زبردستی روکنے کی۔ دماغ پوری طرح گھوم گیا۔ فجر کی بات سن کر صدام کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ہچکچایا نہیں بلکہ بڑی ادا سے مسکرا کر نیچے بیٹھا اور ایک گھٹنے کو زمین پر ٹکا دیا۔ اس نے دوبارہ فجر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے بہت سے چاہنے والے ہوں گے، پھر بھی میں پوچھتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ فجر کے لبوں پر ایک استہزائیہ ہنسی پھیل گئی۔ یہ ہنسی دل تک نہیں پہنچتی تھی، صرف لبوں پر نمودار ہو کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایسے تاثرات پھیلے جیسے وہ کوئی ملکہ ملعون ہو جو کسی حقیر رعایا کی التجا سن رہی ہو۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی کھڑی قدرے جھکی اور ایک زہر خند لہجے میں بولی، میں اچھی ہوں، سستی نہیں کہ 1000 چاہنے والے پالوں۔ پھر وہ سیدھی ہوئی، گردن اکڑائی اور ایک ایسی خود مختاری اور بے نیازی کے ساتھ کہا جس نے صدام کو گویا ساکت کر دیا، I am not a fantasy. If you want me, earn me. یہ الفاظ صدام پر کسی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کی طرح پڑے۔ وہ اپنی جگہ سن رہ گیا، چہرہ فق پڑ گیا۔ فجر ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی۔ وہ پلٹی اور مضبوط پورے اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کا رخ پورچ میں کھڑی اپنی چمکتی گاڑی کی جانب تھا۔ صدام فق چہرہ لیے اٹھا اور صفدر کی جانب دیکھا جو اب کندھے اچکا کر بے فکری سے قہقہا لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صاف صاف کہہ رہی تھیں، میں نے منع کیا تھا نا، اب آ گیا مزہ۔ جبکہ دوسری جانب رئیس نے اپنے ساتھ کھڑے مراد کی جانب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ یہ ریڈ فلیگ ہے یا گرین؟ اس کا اشارہ فجر کے سرخ اور سبز لباس کی طرف تھا، جبکہ مطلب مراد سمجھ چکا تھا۔ مراد یہ سن کر گویا اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ناگواری کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ اس کی آواز تیز تھی، ریڈ فلیگ گرین فلیگ نہیں، وہ کالا جھنڈا ہے، موت ہے موت، اچھے بھلے انسان کو گھٹنوں پر لاتی ہے اور پھر گھٹنے توڑ دیتی ہے۔ مراد کی بات سن کر رئیس کے لبوں پر ایک پراسرار گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کی نظریں فجر کے دور ہوتے ہوئے سرخ عکس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اس منظر نے اسے محظوظ کیا تھا۔ فجر کی یہی عادت تو اسے پسند تھی، اور اسی عادت نے اسے پچھلے 2.5 سالوں سے باندھا ہوا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں تھا۔ رئیس کو کم از کم اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔